अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बेशुमार नेमतों का ख़जाना दुनिया में रखा हुआ है जिससे इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ, फल, सब्ज़ियाँ और फूल पत्ते वगैरह शामिल हैं। ऐसे ही एक कुदरत के ख़जाने जिसे गेंदे का फूल कहा जाता है के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जिसमें एंटीसेप्टिक्स खुसूसियात मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल न सिर्फ ज़ख्मों को ठीक करता है बल्कि स्किन एलर्जी, जलने का निशान, ज़ख़म से मुसलसल खून बहना और यहाँ तक कि बैंड-सोल बिस्तर पर लेटे हुए मरीज़ों को होने वाले ज़ख़म को भी ठीक करने में मदद करता है। गेंदे के फूलों का महफूज रखने और इसका पानी बनाने का तरीका। आप बाज़ार से गेंदे के फूल ख़रीद कर इसे धो लें और फिर इसकी पत्तियों को अलहदा करके हवा में सुखाकर खुश्क कर लें। अब चाहें तो इसका पाउडर बना लें या फिर पत्तियों को किसी डब्बे में डालकर महफूज कर लें। फूलों का पानी बनाने के लिए 5 लीटर पानी को अच्छे से उबाल लें। जब वो बहुत ज़्यादा उबल जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें 1 थाल के बराबर गेंदे के फूल की पत्तियां डाल दें और 2 दिनों तक ढक के रख दें। फिर इसे बोतल में भरकर महफूज कर लें। गेंदे के फूल के फ़ायदे। अगर हाथ, पाँव या कहीं भी कट लग जाए और खून निकलना रुका ना हो तो ऐसे में गेंदे के फूल की चंद पत्तियां लें और इसे मुतासरा जगह पर रगड़ें। खून बहना रुक जाएगा। हाथ जल जाने की सूरत में इसकी पत्तियों में नारियल का तेल डालकर मुतासरा जगह पर लगाएं। जलन भी ठीक होगी और छाला भी नहीं बनेगा। जिनके घर में कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसको बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से जिस्म पर ज़ख़म हो गए हों तो इन्हें चाहिए कि इस मरीज़ के ज़ख़्मों को गेंदे के फूल के पानी से साफ़ करें। इंशाअल्लाह शिफा होगी। अगर आपको स्किन एलर्जी हो रही हो तो इस सूरत में भी आप गेंदे के फूल के पानी से इस जगह को साफ़ कर सकते हैं। पस वाले दानों पर भी आप इसके पानी को रुई में डिबोकर दानों पर लगाएं। जल्द ठीक हो जाएगा और पस भी ख़त्म हो जाएगी। डायपर बच्चों को ज़हमत से बचने और बार बार धुलाने से बचाने के लिए ही आम तौर पर माएँ पहना तो देती हैं, लेकिन हर वक्त या ज़्यादा डायपर पहनने की वजह से बच्चों को रैशेज़ यानी डायपर डर्माटाइटिस पड़ जाते हैं जो बहुत तकलीफदेह होते हैं और इसकी वजह से जिल्द पर जलन और सुर्ख हो जाती है। चूँकि इंसानी फजले में तेज़ाबियत खासियत होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ताकतवर होने में मदद मिलती है और नतीजतन डायपर डर्माटाइटिस पड़ जाते हैं। आपके बच्चे के साथ भी अगर ये मसला हो जाता है तो बाज़ारी केमिकल वाली क्रीमें और दवाएं इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि घर की बनी हुई क्रीमें लगाएं ताकि बच्चों को जलन भी कम हो और जिल्द पर गहरे काले दाग भी ना पड़ें। डायपर रैशेज़ क्रीम घर में बनाने का तरीका। नारियल का तेल, मकई का आटा चूँकि एंटी फंगल है, इसको नारियल के तेल में मिलाकर डायपर रैशेज़ क्रीम बना लें। ये आपके बच्चे को रैशेज़ और दाग धब्बों की परेशानियों से निजात दिलाने में मदद देती है। एक पतीली में 2 चम्मच नारियल का तेल गर्म कर लें और इसमें 1 चम्मच मकई का आटा डाल लें और अच्छी तरह चम्मच चलाएं। साथ ही 1 विटामिन ई का कैप्सूल शामिल कर लें। इस तरह एक क्रीम तैयार हो जाएगी। इसको मुतासरा जगह पर लगाती रहें जब तक रैशेज़ ख़त्म ना हो। बेज़वैक्स या मोम। बेज़वैक्स की मदद से भी आप एक अच्छी रैशेज़ क्रीम तैयार कर सकती हैं। बेज़वैक्स को पैन में डालकर पिघाल लें और जब मोम पिघलने लगे तो जोजोबा तेल 5 से 6 कतरे, 2 चम्मच नारियल का तेल, टी ट्री ऑयल 9 से 10 कतरे, लेवेंडर तेल के 9 से 10 कतरे, नारियल का तेल 4 से 5 कतरे और शिया बटर 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स होने दें। लीजिए तैयार हो गई है आपकी रैशेज़ क्रीम। अब इसको जिल्द पर लगाएं, मगर ख्याल करें कि अगर आपका बच्चा 6 माह से कम उम्र का है तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अरवी पाउडर। अरवी खाने के बहुत फ़वाइद हैं, मगर इसकी बनी रैशेज़ क्रीम जिल्द को नरम व मुलायम बनाती है और साथ ही एंटी फंगल भी है, तो जरासीमों से भी आपको बचा। 1 चम्मच अरवी के पाउडर में 2 चम्मच नारियल का तेल, लेवेंडर तेल के 9-10 कतरे और शिया बटर 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से पकाएं और इसको तैयार कर लें। ठंडी होने पर जिल्द पर लगाएं। इमली एक ट्रॉपिकल फल है जो अपने मुनफरिद मीठे और खट्टे जायके के लिए जाना जाता है। पकवान में लज़्ज़त बख्श जायका शामिल करने के अलावा इमली में सेहत के बेशुमार पोशीदा फ़वाइद हैं। ग़िज़ाई रेशा और एंटीऑक्सीडेंट से भरी इमली हाज़मे में मदद करने और आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देने से लेकर दिल की सेहत और हड्डियों की मजबूती तक सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बत असर डाल सकती है। इमली ख़वातीन के लिए कई सेहत के फ़वाइद पेश करती है।
جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ ماہواری میں املی روایتی طور پر ماہواری کے درد کو دور کرنے اور ماہواری کی بے قاعدگی کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس کی سوزش کی خصوصیات ماہواری سے وابستہ درد اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ املی وٹامنز، معدنیات اور غذائی ریشہ جیسے ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے، جو خواتین کی جنسی صحت سمیت مجموعی صحت کے لیے اہم ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار املی کا اعلیٰ فائبر مواد پیٹ بھرنے کے احساس کو فروغ دے سکتا ہے اور بھوک کو کم کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر خواتین کے لیے وزن کم کرنے کی کوششوں میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ جلد کے لیے بہترین املی میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جلد کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا استعمال کچھ بیوٹی پروڈکٹس میں جلد کے رنگ کو بہتر بنانے اور عمر بڑھنے کے آثار کو کم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاضمہ درست کرے املی میں غذائی ریشہ ہوتا ہے جو ہاضمے میں مدد کرتا ہے، قبض کو روکتا ہے اور آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ کچھ خواتین میں چڑچڑاپن، آنتوں کے سنڈروم کی علامات کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ زرخیزی میں اضافہ کرتی ہے اس میں معدنیات اور وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال مردوں اور خواتین دونوں میں زرخیزی کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی آکسیڈنٹس مخالف خصوصیات کا جنسی فائدہ خواتین کو فیکونڈٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ ترش غذاؤں میں جیسے املی، نارنجی اور دیگر پھلوں کا استعمال نسوانی حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ مستقل بنیادوں پر اس کا استعمال خواتین کی قدرتی چھاتی کی نشو میں مدد کرتا ہے۔ ترش املی کا براہ راست استعمال چھاتی کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہفتے تک ناشتے کے بعد 4 سے 5 اس کے ٹکڑے لینا، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی نہ پینا قدرتی طور پر نسوانی حسن کو بڑھائے گا۔ گرمی آتے ہی جہاں ایک طرف بجلی کی بدترین بندش نے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف ایسے حشرات جو سردیوں میں چھپ جاتے ہیں وہ بھی باہر نکل آتے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چونٹیاں اور لال بیگ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کیڑوں کی وجہ سے گھر میں گندگی ہوتی ہے جس سے جراثیم پھیلتے ہیں اور ساتھ ہی لال چونٹیاں بھی آ جاتی ہیں جو جسم سے چپک کر بہت برا کاٹتی ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک آسان سی ٹپ جو آپ کو اس پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ کیڑے مکوڑے اور چونٹیوں کو بھگانے کا طریقہ: سب سے پہلے 2 لیموں لیں اور ان کو چھیل کر ان کے چھلکے علیحدہ کر لیں۔ اب ایک ململ کے کپڑے میں ان چھلکوں کو ڈال کر اس کی پوٹلی بنا لیں اور ربڑ بینڈ سے باندھ دیں۔ پھر اوپر سے پوٹلی پر لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اب اس پوٹلی کو گھر کے دروازے پر، کھڑکیوں اور ان کوچوں میں رکھیں جہاں سے کیڑے مکوڑوں اور چونٹیوں کے آنے کا اندیشہ ہو۔ پوٹلی میں موجود لیموں کے چھلکوں کی خوشبو سے یہ حشرات دور بھاگتے ہیں، اس لیے اس ٹپ کو لازمی آزمائیں۔ آڑو بہت فائدہ مند، فرحت بخش اور لذیذ پھل ہے۔ آڑو کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، مینگنیز، زنک اور کاپر کے خزانے سے لبریز ہے۔ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا اور کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غذائی ریشے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اینٹی اوبیسٹی اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات سے بھرپور اور برے کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طرز زندگی سے متعلق تمام مسائل جیسے موٹاپا، ڈائبٹیز، آنکھوں کی کمزوری، دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ آڑو آپ کی مجموعی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے۔ درج ذیل میں آڑو کے کچھ فوائد ہیں اور مجھے امید ہے ان فوائد کو جان کر یقیناً آپ آڑو کی غذائیت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وٹامن سی اور مفید اینٹی آکسیڈنٹس کا بہترین ذریعہ ہونے کے باعث آڑو کینسر کے ان ذرات کی تشکیل کو روکتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اعلیٰ فائبر پر مشتمل ہونے کے باعث یہ کینسر کو بچاتا ہے۔ وہ تمام پھل جو اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی پر مشتمل ہیں، آپ انہیں ان کی قدرتی حالت میں کھائیں۔ پھل جھریاں کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر جلد کی ساکھ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ٹیکساس A&M کی جانب سے ایک اور مطالعے کے مطابق آڑو اور آلو بخارے کا ایکسٹریکٹ چھاتی کے کینسر کے خلیات کی سب سے جارحانہ اقسام کا خاتمہ کرنے میں مؤثر ہے اور اس عمل سے عام صحت مند خلیوں کو نقصان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ ایک درمیانہ آڑو 2 گرام فائبر مہیا کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں اعلیٰ غذائی ریشے کے باعث
خون میں شوگر کی سطح کم ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بلڈ شوگر میں لیپیڈز اور انسولین کی سطح میں بہتری آتی ہے۔ آڑو میں موجود فائبر، پوٹاشیم، وٹامن سی اور فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سوڈیم کی مقدار میں کمی جیسی اہم غذائی تبدیلی کسی بھی شخص میں دل کی بیماری کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ 3 آڑو کھانے سے آنکھوں کی صحت میں اچھی پیش رفت ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کی وجہ سے ہونے والے میلیکولر ڈیجنریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ صحت مند جلد، بالوں، توانائی میں اضافہ اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ بیماری کی باعث ہونے والے موت کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ معدہ اور جگر کے لیے بے حد مفید ہے۔ آڑو کی گٹھلی کا روغن بواسیر، کان کے درد اور بہرے پن کے لیے مفید ہے۔ آڑو کے پتوں کا جوشاندہ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ آڑو کے پھول 2 گرام پانی کے ساتھ کھانے سے چند دنوں میں بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ گرمی کے باعث بھوک نہ لگنے میں بہترین پھل ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ گرمی کے بخار میں مریضوں کو آڑو کھلانے سے مریض کی طبیعت کو فرحت پہنچتی ہے۔ آڑو کے بیج میں موجود مغز کو ہرے دھنیے کے ساتھ پیس کر لگانے سے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جنہیں زیادہ گرمی لگتی ہے ان لوگوں کے لیے آڑو بہترین پھل ہے۔ معدے کو طاقت دیتا ہے اور قبض دور کرتا ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرتا ہے اور اس کے مغز کا تیل بالوں کی زیبائش کے لیے مفید ہے۔ طب یونانی میں آڑو کے پھول کھانسی دور کرنے میں مفید سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں صبح ناشتے میں اکثر گھروں میں چائے رس یعنی پاپے کا استعمال بہت عام ہے کیونکہ یہ ایک ہلکی غذا مانی جاتی ہے اور چونکہ اس میں تیل، گھی وغیرہ نہیں ہوتا اسی لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہوگی، یا پھر کچھ لوگ وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی اسے کھا کر نکل جاتے ہیں کیونکہ انڈا پراٹھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کھانے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے۔ باسی ڈبہ روٹی سے بنایا جاتا ہے۔ رس کی تیاری کے بنیادی اجزاء میں ویسے تو میدا، چینی، خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں موجود زیادہ تر رس میں اس ڈبہ روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دکانوں سے کمپنی والے باسی ڈبہ روٹی خوشی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں۔ باسی ڈبہ روٹی پر پھپھوندی لگ جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام ہاضم کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ مضر صحت آئل کا استعمال۔ رس کی تیاری میں جو آئل استعمال کیا جاتا ہے وہ گھی یا مارجین کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کے درجہ حرارت پر جم جاتا ہے اور مستقل طور پر اس کا استعمال خون کی نالیوں میں جم کر دل کے دورے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ چینی کی موجودگی۔ مختلف بیکری والے رس کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس میں بڑی مقدار میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روزانہ اس کو کھانے سے جسم میں شوگر لیول میں اضافہ ہوتا ہے چونکہ انسان کو ڈائبٹیز کے خطرے کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ سفید میدے کے اثرات۔ رس کی تیاری میں ریفائنڈ میدے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں فائبر نکال دیے جاتے ہیں، یعنی بغیر فائبر کی غذا کے استعمال سے ایک جانب تو قبض کی شکایت ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کے سبب کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے روزانہ ناشتے میں رس کھانے سے پرہیز کریں۔